पुराने ज़माने में सुनने में पढ़ने में आता है कि जो मुरीद थे वो अपने पीर से काफ़ी वक्त गुजारा करते थे। अब इस वक्त गुजारने से क्या हासिल होता है, क्या मिलता है, एक तो आप ये बताइएगा। और दूसरा, अक्सर सुनने जो बातें जो रवायात में आता है वो ऐसा होता है कि मुरीद पीर की हर बात पे लब्बैक कहता है बगैर सोचे समझे। तो वो पीर को कैसे मानता है, क्या समझता है, उसकी हर बात ऐसे माने जा रहा है? इस पे थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। देखिए, जहाँ तक तो ये सवाल आपने किया है कि पुराने वक्तों में जो सालिकीन थे या मुरीदैन जो थे वो अपनी ज़िंदगियों का एक बड़ा अरसा जो है वो अपने मुर्शिद की खिदमत के अंदर जो है वो रहते थे, तो वो क्यों ज़रूरी था? जबकि आज जो है वो हम देखते हैं कि इल्म के हसूल के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और सेमेस्टर्स हैं और उसमें से ख़त्म हो जाते हैं और इल्म जो है वो फिर भी मिल जाता है। और जो इतनी साइंस तरक्की कर रही है जी, तो ये तो सारा सिस्टम जो है मॉडर्न एजुकेशन का, ये इसके बिल्कुल जो है वो बरक्स है। और दूसरा, आपने ये कहा कि वो मुर्शिद के साथ रहते थे, तो क्या उनके हर चीज़ को जो है वो मासूमुल ख़ता जो है वो समझते थे या नहीं समझते थे? खैर, वो जो समझते थे या नहीं समझते थे इसका तो जवाब मैं शायद ना दे पाऊँ, क्योंकि समझ का ताल्लुक़ जो है वो हर इंसान के साथ इनफरादी तौर पर है। आप किसी चीज़ को किसी अंदाज़ में समझते हैं, दूसरा जो है वो किसी चीज़ को किसी दूसरे अंदाज़ में समझता है। लेकिन अब हम पहले वाले सवाल के ऊपर आते हैं कि एक मुरीद का एक मुर्शिद के साथ वक्त गुजारना जो है वो क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये पहली बात तो इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए कि ये इल्मुल यकीन ही नहीं है। और इल्मुल यकीन जो है वो इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, वो इल्म है जो कि आप यूनिवर्सिटीज़ और दरसगाहों से और मकतब से जो है वो सीख रहे हैं जी। और वो एक हद तक जाता है, क्योंकि रीडिंग जो है, ये पढ़ना जो है वो आसान काम है जी, ये इतना मुश्किल जो है वो नहीं है। लेकिन ये भी साथ में आपको जो है वो मानना पड़ेगा कि ये इल्म का पहला दर्जा है, ये बेसिक है नॉलेज जी, जिसके ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर्ड है। ये बेसिक नॉलेज है, दिस इज़ नॉट द स्पेशलाइज्ड और अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ नॉलेज। ठीक, अब जब हम दूसरे मॉडल की तरफ आते हैं जो कि एक रिवायती तरीक़ा तालीम है, एक ट्रेडिशनल वो है, तो उसमें जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म हो जाती है। स्पेशलाइज्ड फॉर्म जो है वो अब तालीम जो है वो देख कर हो रही है। अब इल्म जो है वो आप साहिबे इल्म से हासिल कर रहे हैं, साहिबे इल्म को देखते हुए हासिल कर रहे हैं और फिर आप उसके साथ ठहरे हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या हुआ कि साहिबे इल्म को तो आपने यूनिवर्सिटी में भी देख लिया, ठीक है, उसने आपको इल्म पढ़ा दिया। उस इल्म उस वक्त तक अधूरा है वासिफ जब तक वो अमल में से नहीं गुज़र रहा जी। तो आपने जो भी पिक्चर देखी है क्लासरूम में या मदरसे में, वो आधी पिक्चर है, ठीक है, वो पूरी पिक्चर नहीं है, आप पर क्लियर नहीं है। आज लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं ना जी कि ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे जो है वो करें। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे स्टूडेंट्स का कि जनाब हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन अब इस्लाम भी पढ़ लिया, लेकिन अब ये इस्लाम जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे मैं इसको एडजस्ट करूं? तो वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़िंदगी किताब का नाम तो नहीं है ना मेरा भाई, ठीक, और ना ही कोई मज़हब जो है वो इस हद तक आया है कि ये सिर्फ किताबों में ही जो है वो बंद रह जाए जी। तो जब आप मुर्शिद के साथ रहते हैं, ठीक है, तो तब आप देखते हैं कि वो इल्म जो है वो समझ में और फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से जो है वो नमूदार होती है। सच बोलना अच्छी बात है, हम पढ़ते रहते हैं जी, सच्चे को देखना एक और इल्म है जी, सही है। तो हिकमत और दानाई जो है वो आपको सोबत से जो है वो मिलती है। और फिर वो शेर है ना कि सोबत यक ज़माना सोबत बाओलिया बेहतर अज़ सद साला तात बेरिया। तो अब आप एक ऐसे शख्स
کے ساتھ موجود ہیں جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے جی، تو اس کے اوپر تو نزول رحمت ہر وقت ہی ہو رہا ہے نا۔ بھول جائیے ایک دفعہ کہ آپ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یا آپ کسی اور مقصد اور غرض کے لیے آئے ہیں۔ مقصد علم حاصل کرنے کا بھی یہی ہے کہ آپ کو روحانی فیوز و برکات ملے جی۔ تو جب آپ قریب میں رہتے ہیں اور آپ خاموش ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں سیکھ رہے اور کچھ بھی نہیں جو ہے وہ پڑھ رہے جی، تو تب بھی آپ پر جو ہے ان برگزیدہ ہستیوں کے ارد گرد رہنے میں، ان کے زیر سایہ رہنے میں بہت کچھ جو ہے آپ کو فوائد مل جاتے ہیں جی۔ تو یہ دو طرح سے ہے جی۔ اب ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں پر ہر کسی کو جلدی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے جی، اور ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے معاملے میں استاد کا ہونا جو ہے اس کو ہم نے حلال سمجھا ہوا ہے، اور زندگی کے اہم ترین معاملات میں ہم نے استاد کا ہونا جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا ہے کہ نہیں اس دے اسی آپو ہی استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زندگی جو ہے، آپ علم کیوں حاصل کرتے ہیں میرا بھائی؟ یہ جو کچھ بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جو آپ یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں یا دوسری جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں، میں خود یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن اس کا ایسنس کیا ہے؟ ایسنس تو یہی ہے کہ میں ایک اچھے انسان بن کر یہ اپنی جو زندگی ہے وہ کس طرح بہتر انداز میں گزار سکتا ہوں جی۔ اب آپ نے زندگی کے لیے کوئی استاد نہیں پکڑا جی، جن چیزوں کو آپ نے چلانا ہے، حرکت دینی ہے جی، اس کا گر سیکھنے کے لیے تو آپ نے استاد پکڑ لیے جی۔ جو چیز آپ کو حرکت دے رہی ہے، جو کہ آپ کا نفس ہے جی، اس کو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا جی۔ تو جب آپ کا نفس آپ کو ڈرائیو کرتا ہے، جب ڈرائیونگ فورس پر آپ کا نفس ہے اور آپ خود اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو وہ پھر آپ کو ایک ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح ہے کہ وہ آپ کو جہاں کہیں مرضی لے جائے۔ تو جب آپ مرشد کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ وہ فن سیکھ جاتے ہیں جی، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ مرشد آپ کو ہر وقت جو ہے وہ درس و تعلیم ہی جو ہے وہ دے رہا ہو، وہ کھانا بھی پکا رہا ہوگا جی، وہ جو ہے وہ درس بھی دے رہا ہوگا، وہ اپنے دوسرے روزی روٹی کمانے کے کاموں میں جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ جو روحانیت ہے اور یہ جو دنیا ہے، یہ دو کوئی الگ دنیایں نہیں ہیں جی۔ یہی سوال ہے نا۔ اب آج کا بچہ اسی لیے کنفیوز ہے کہ پڑھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے جی۔ سود کے برخلاف جو ہے وہ مولانا جو ہے وہ بھی فرما رہے ہیں، اسلام بھی جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے جی، اور ماں باپ بھی جو ہے وہ مجبوری کا نام لے کر جو ہے وہ کریڈٹس کے اوپر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور مورگیج بھی جو ہے وہ پے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا تضاد ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ پڑھا اور پھر آپ کسی ایک ایسے شخص کے پاس رہنے لگ گئے جو ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ بھی آپ کے اور میری طرح کا انسان جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ لگ رہا ہے، وہ کوئی ہوا اور پانی کے اوپر تو زندہ نہیں ہے، یا اس کے پر تو جو ہے وہ نہیں لگے ہوئے جی، اور بیویاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں یا شوہر جو ہے وہ بھی سب کے ایک جیسے ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ اس علم کی امپلیکیشن جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال ہے، آپ جو کہ خود استاد ہیں جی، آپ جو کہ خود مغرب میں رہتے ہیں جی اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سادہ آدمی کا یہ سوال نہیں ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ حضرت شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی جو ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے سادہ لو انسان ہوں گے۔ یہ جو فلسفی اور مفکر اور پڑھے لکھے اور دانشور لوگ ہیں، یہ وہ پہلا طبقہ نہیں ہے، کیونکہ سادہ آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے، کیونکہ وہ اپنی فطرت کے قریب رہ رہا ہے۔ میں اور آپ جو یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، فطرت کیا ہے؟
قرآن کریم فرماتا ہے کہ کن فیکون، کن سے جو ہے وہ ایک بلو پرنٹ ہے جس میں یہ سارے کے سارے اصول، نیچرل لاز جتنے بھی ہیں، تخلیق کے بھی جتنے اصول ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر تھے. ٹھیک ہے، 2 حرف ہیں نا، کاف اور نون، اس کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا بلو پرنٹ ہے ٹوٹل کریشن کا. ٹھیک ہے، فیکون جو ہے وہ پھر اس کن کا تسلسل ہے اور اس کا اظہار ہے. ٹھیک ہے، اس کن کے ساتھ ہی میری اور آپ کی، جسے ہم قرآن کریم فطرت کہتا ہے نا، تو وہ فطرت ہے جو سب انسانوں کے اندر ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فطرت وہ بلو پرنٹ ہے جس کے اندر تمام علوم ہیں. آپ ساری زندگی جو ہے وہ شروع سے معذور ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کی باڈی جو ہے وہ امبیلنس میں رہی، فزیکل باڈی بھی امبیلنس میں رہی. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہوگا کہ توازن ہے کیا، بیلنس ہے کیا. آپ نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ خوشی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ انتشار اور بے سکونی میں گزرا، لیکن آپ کو علم ہے کہ سکون کیا ہے. تو یہ آپ کو کیسے پتا؟ وہ بلو پرنٹ ہے جی. تو وہ ہر انسان کے اندر اس کی فطرت میں موجود رہتا ہے. اچھا، اسی لیے ہر نیا پیدا جنم ہونے والا انسان کو مسلمان کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اوپر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. اب ہم جیسے تعلیمی اداروں میں گئے، جیسے کلچرز میں اندر گئے، تو وہ جو چشمہ تھا اس ہماری فطرت کا جس نے ہمیں نرش کرنا تھا، اس کے اندر بہت ساری امپیورٹیز جو ہے وہ داخل ہوتی گئیں. تو ہم ریزننگ میں اور دوسری چیزوں میں جو ہے وہ گھس گئے. اس کو، تصوف کو یا روحانیت کے جو پہلے سٹیپس ہیں، اس میں جو ہے وہ یہ انٹلیکچول ڈی برین واشنگ میں اسے کہوں گا، یہ ہے جو اربن سوسائٹیز میں، جو انڈسٹریلائزڈ کلچرز کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے دوبارہ سے اپنی فطرت کے اوپر جو ہے وہ لوٹنا. جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس سے دستبردار ہونا وہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ تو میں کے متعلق ہے جی. تو اب وہ میرا علم ہو گیا، اور جب وہ میرا علم ہو گیا تو وہ تکبر ہو گیا. تو اب اس میرے علم سے نکلنا جی، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ہمارے جو ماڈرن مائنڈز ہیں اس کا ڈائلیما جو ہے وہ یہی ہے. اسی لیے یہ ان کے لیے سخت ہے، اسی لیے یہ مشکل ہے. اور اس مشکل کو حل اسی وقت ہی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے جب آپ کی ترجیحات پر روحانیت کہیں آئے. تو آپ کی ترجیحات پر آپ کا کیریئر ہے تو آپ زیادہ سال جو ہے وہ 5 سال بھی جو ہے وہ گزار لیں اگر یونیورسٹیز میں، تو ماں باپ بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے جی. اور ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ وہ 5-7 سال گزارنے کے بعد بھی آپ اتنا ہی رزق کماتے ہیں جو مالک نے لکھ دیا ہے. تو یہ دیکھیے، بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ جاہلوں کے پاس نوکری کر رہے ہیں میرا بھائی جی. تو آپ اپنے کسب سے جو ہے وہ محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رزق جو ہے وہ مالک نے لکھا ہے، صحیح ہے، اس کام کے لیے تو زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن جو ایک آنے والی زندگی ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والا سبجیکٹ ہے جی، اور جس کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں ہے جی، اس کے متعلق تو ہم ٹائم بھی نہیں نکال سکتے جی. تو بہت مشکل ہے آج کے جو ماڈرن مائنڈ ہے اس کے لیے اس چیز کو کرنا. لیکن بغیر اس کے یہ ہوگا نہیں. یہ آپ کو لائبریری میں اور انٹرنیٹ کے اوپر یا میری یہ تقریر سن کر کسی یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، ماں سوا یہ کہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں شاید آپ کے کانوں کو اچھے لگتے ہوں، ماں سوا یہ کہ میرا لہجہ آپ کو پسند آ جائے جی. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا. تو اس فریب میں مت آئیے. اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں جی، برملا اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ آپ اپنا وقت دیجئے. صرف اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کوئی کہانی جو ہے وہ حل ہونے والی نہیں.